बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्लामियात जमात शीशम। बेटा आज हम इसका सबक नंबर करेंगे 2, बाब नंबर 2 का इबादात, अज़ान की फ़जीलत व अहमियत। अज़ान के लग़वी मायनी बुलावा या ऐलान ये है। अज़ान क्यों होती है बेटा? ताकि ये हमारे लिए एक बुलावा, एक ऐलान ही है ना कि अज़ान हो गई है और अब नमाज़ पढ़ लें। इस्लाम में मखसूस कलमात में किया जाने वाला वो ऐलान अज़ान कहलाता है जो मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के बुलावे की गर्ज से याद किया जाता है। ये मुसलमानों को नमाज बाजुमात अदा करने की दावत है। मुसलमान ये मखसूस अल्फाज या कलमात सुनकर नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अज़ान के लग़वी मायने क्या हैं, इसके इस्लाही कलमात क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाता है। अज़ान के मखसूस अल्फाज में सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, फिर तौहीद की गवाही दी जाती है। तौहीद मतलब अल्लाह के एक होने की गवाही। उन्होंने कहा सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, जो अल्लाह अकबर कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। इसकी साथ ही ये गवाही भी दी जाती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर नमाज और कामयाबी की तरफ बुलावा और आखिर में फिर अल्लाह की अज़मत और तौहीद के कलमात दोहराए जाते हैं। बेटा अज़ान के कलमात ये हैं: अल्लाहु अकबर पहले 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, फिर अल्लाहु अकबर 4 दफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा इन कलमात का तर्जुमा हम सबको ज़रूर आना चाहिए कि अज़ान के कलमात का मतलब क्या है। अब आगे है अज़ान की इब्तिदा के अज़ान बनी किस तरह से, अज़ान को क्यों बनाया गया, इसके शुरू करने की वजह क्या थी। वाक़या मिराज के वक़्त यानी नबूवत के 12वें साल नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी, मगर मक्का में मुसलमानों के लिए खुलेआम नमाज पढ़ना मुश्किल था और वो छुप कर नमाज अदा करते थे, इसलिए वहाँ बुलावे या ऐलान की कोई ज़रूरत पेश ना आई। ठीक है बेटा, इस्लाम के शुरू में मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल था। अगर कोई भी इस्लाम का काम करता था, नमाज़ पढ़ते थे, तो वो उनको कत्ल कर दिया जाता था। इसलिए मुसलमान छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए ज़ाहिर सी बात है, जब छुप कर नमाज़ पढ़नी है, जब मुसलमानों को इस बात की इजाज़त नहीं, तो फिर वो कैसे किस तरह से ऐलान करते या अज़ान बोलते। हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को हर तरह की इबादत की आज़ाद फ़िज़ा मैसर हुई और मुसलमानों की तादाद में भी इजाफ़ा होता गया, तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुसलमानों को मुकर्ररा औकात पर नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा तलब फरमाया। ठीक है बेटा, क्या हुआ कि जब मुसलमान हिजरत कर गए, तो फिर अब वहाँ पर सिर्फ इस्लाम की वजह से ही वो करके गए थे, इस्लाम का बोलबाला था, इसलिए मुसलमानों को अब इस बात की आज़ादी थी कि वो आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन नमाज के लिए उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब के सब मुसलमान एक वक्त में एक साथ मिलकर नमाज कर सकें। अभी मुसलमान इस बारे में सोच ही रहे थे कि क्या हुआ। अभी फ़ैसला नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़ैसला फरमा दिया और कुछ सहाबा कराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी को ख्वाब में अज़ान की कलमात के तरीके सिखा दिए। ठीक है बेटा, आपने याद रखना है कौन से वो खुशकिस्मत सहाबा थे, हज़रत उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई, जब इन दोनों सहाबा ने अपने ख्वाब के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है और आपको भी बज़रिया वही अज़ान के यही कलमात बताए गए हैं। वही मतलब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेज कर अल्लाह ताला को अज़ान के यही कलमात सिखाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान के अल्फाज सिखाए और इनको अज़ान देने पर मुकर्रर फरमाया। इस तरह अज़ान देने का तरीका राइज हुआ जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अज़ान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और अज़ान किस तरह से बनी। अब आगे देखें अज़ान की अहमियत और फ़जीलत। मुसलमान माशरे में अज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। ये इस फ़र्ज़ इबादत यानी नमाज की अदायगी की तरफ मुसलमानों को मतवज्जा करने के लिए दी जाती है, जो किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती। ये भी कहा जा सकता है कि अज़ान का तल्लुक़ एक ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी पर इंसान की निजात का इन्हिसार है। इंसान अपनी फितरत कमज़ोरी के बाइस बाज़ गाफिल हो जाता है या दुनियावी कामों में मसरूफ़ियत की बिना पर भूल जाता है कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। चुनांचे इसे इसके मकसद हयात की बार बार याद दहानी कराना ज़रूरी है। इस मकसद के हसूल का एक मौसर ज़रिया अज़ान है। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, किस कदर ज़रूरी है कि हम बीमार हैं उस हालत में भी हमें अज़ान को नमाज को छोड़ने की इजाज़त नहीं है।
ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں نماز جیسی بابرکت عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر صورت نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب مسلمان ہیں وہ کیونکہ فطرتاً ہی کمزور ہے، یہاں وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اذان کو، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو بار بار دن میں 5 دفعہ یاد دلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لی جائے۔ جو ہی اذان کے آواز کانوں میں گونجتی ہے، انسان مسجد میں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اذان کے ابتدائی کلمات اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے۔ اس کے بعد یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایک پر اثر ترغیب ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح مطلب کامیابی کی طرف آؤ۔ بیٹا نماز ہمارے لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے سب کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنے میں بھی ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بلا وجہ نہیں بنایا، بے شک یہ اللہ کی عبادت ہے لیکن اس میں کامیابی ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد گویا مسلمان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اس عمل میں اس کی بہتری ایک دن میں 5 مرتبہ ان کلمات کی دہرائی مومن کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے اور موزن کے کلمات کو دہراتا ہے جس کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم اذان کے کلمات سنیں فوراً اسی وقت ہمیں اپنے دنیاوی کام، جس کام میں بھی ہم مبتلا ہیں، بیٹا صرف ضروری نہیں دنیاوی، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں ہمیں اس کا بھی بند کرنے کا حکم ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اگر اور آپ کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی ہے تو اسی ٹائم قرآن پاک کو بند کر دیں اور اذان کے کلمات کو سنیں، اس کا جواب دیں، اس کا مطلب سمجھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اذان سننے کا لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی کہ ان کے اعمال اس قدر ہوں گے۔ بیٹا صرف اذان دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اذان دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں باعزت مقام حاصل کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو اذان دینے کے سبب عزت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کی کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہوگی۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اس کی بخشش کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ، یہ اذان کے کلمات کو توجہ سے سنتا تھا، ان کا جواب دیتا تھا، اس کو بخش دے۔ جو شخص اذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے، اس بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے، مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مؤذن مطلب اذان دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ سبحان اللہ، بیٹا دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ صرف اذان دینی ہے اور نماز تو پڑھنی ہے، تو کیوں نہ ہم پہلی صف میں پڑھ لیں، پہلی لائن میں پڑھیں۔ اس پہلی لائن میں نماز پڑھنے کا، باجماعت نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں پڑھے، اور اگر فیصلہ نہ ہو پائے، اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے، پرچیاں ڈالیں، قرعہ ڈالیں، جس کا نام آئے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ دیکھیں بیٹا، اذان ہے، صرف اذان کے کلمات ہیں، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ اذان دی جا رہی ہے اور شیطان جہاں کہیں پر بھی آس پاس ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، کہ جہاں اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک شیطان اذان کی آواز سے بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام ارشادات اذان کی اہمیت و فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال تھے، اس بات کو یاد رکھنا ہے بیٹا آپ نے کہ اسلام کے آنے کے بعد جو سب سے پہلی اذان دی وہ کس نے دی؟ حضرت بلال نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خود اذان دینے کے علم مقرر فرمایا، اس لیے بڑے بڑے صحابہ ان کو سیدنا اقبال، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محاص
محاذ کو اذان سکھائی۔ وہ جب اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان کو ہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے بھی کہا کرو۔ اذان کے یہ کلمات انسان کو نیند کے غلبے سے نجات دلاتے اور اسے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ساری کی ساری نماز اذان 5 نمازوں کے لیے ایک جیسی ہے، صرف اور صرف فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے کانوں میں اذان کے کلمات جائیں اور اس کو پتہ ہو کہ تم جو سو رہے ہو اس سے بہتر تمہارے لیے نماز ہے، لہٰذا اٹھ کر فجر کی نماز کی ادائیگی کرو۔ بیٹا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ مسلمان کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کے لیے کیا جانے والا مخصوص اعلان اذان کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال ہیں۔ اذان کی آواز سن کر شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اذان ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اذان مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کی دعوت دیتی ہے۔ کس لیے نماز اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد۔ حضرت بلال کو اذان دینے پر مقرر کس نے فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نماز فرض ہوئی نبوت کے 12ویں سال۔ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے کس نماز میں؟ فجر کی اذان میں۔ بیٹا کے سوال نمبر 3، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ درست، اذان کی وجہ سے انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درست، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لکھا ہے نیند نماز سے بہتر ہے۔ غلط، اذان کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے۔ درست، اذان کی ابتدا رسالت کی بڑائی سے ہوتی ہے۔ غلط، اذان کی آواز سن کر مسلمان تمام کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے۔ درست۔ سوال نمبر 4، سوالات کے جوابات دیں۔ اذان سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ اذان سے مراد کیا جانے والا وہ اعلان ہے جو مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، اذان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مکہ میں مسلمانوں کے لیے کھلے عام نماز پڑھنا مشکل تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو عبادت کی آزاد فضا میسر ہوئی تو مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اذان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سوال نمبر 3، اذان کی اہمیت لکھیں۔ مسلم معاشرے میں اذان کی اہمیت خاص علمیت ہے، یعنی اذان فرض عبادت نماز کی ادائیگی کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے مقصد کو بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے اذان ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ابتدائی اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مؤذن جب دن میں 5 بار ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو ان کلمات کے اثر سے ایک مومن کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے، کیونکہ نماز کی ادائیگی سے انسان حقیقی فلاح پاتا ہے۔ اذان کی فضیلت بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ ایک اور ارشاد میں فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگلا سوال، اذان کے کلمات کا اردو ترجمہ لکھیں اور بتائیے کہ یہ کلمات اذان میں کتنی مرتبہ دہرائے ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 2 مرتبہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 2 مرتبہ۔ نماز کی طرف آؤ، 2 مرتبہ۔ کامیابی کی طرف آؤ، 2 مرتبہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، 2 مرتبہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 2 مرتبہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے اس کی مکمل ریڈنگ کر لی، ہم نے اس کی مروزی سولو کر لی، ہم نے اس کے سوال جواب حل کر لیے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کسی سوال کو سمجھنے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔